बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। पाकिस्तानी बहुत परेशान है, लोग बहुत गुस्से में हैं और लोग जो हैं वो हैरान हो गए हैं कि रियासत का ऐसा रवैया भी हो सकता है। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी जब निकले आधी रात के बाद, ये लोग इस्लामाबाद से और बहुत सारे और जो खैबर पख्तूनख्वा से और पंजाब से आए हुए लोग थे, वो अपनी जान बचा कर निकले क्योंकि सीधी गोली चल रही थी। इसकी तवक्को तो मैं भी नहीं कर रहा था। मुझे कभी भी नहीं लगता था कि रियासत ऐसे घेर के लोगों को स्टेट गोलियां चला सकती है, और वो गोलियां चला सकती है जो इंसानों को कत्ल कर सकती हैं। रबड़ की गोलियां तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये चला सकते हैं। मुझे ये भी लगता था कि बाद औक़ात ये नॉन लीथल किस्म के पैलेट बुलेट्स जो है वो इस किस्म के इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इस्तेमाल कर सकते हैं, आंसू गैस के शेल इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटर कैनन, टॉर्चर, तशद्दुद, गिरफ्तारियाँ, ये चीज़ें तो मैं सोच रहा था। और इन्हीं की बुनियाद पे मुझे लग रहा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के कारकुन चाहे निहत्ते भी हैं, लेकिन वो इन चीज़ों की बुनियाद के ऊपर कंट्रोल नहीं होंगे और इसके बाद हुकूमत गोली चलाएगी, इसका बिल्कुल अंदाज़ा नहीं था। सब के सब हैरान हुए हैं, लोग बहुत परेशान हैं पाकिस्तान में कि ये कैसे मुमकिन है कि रियासत गोली चला दे अपने शहरियों के ऊपर, और इस चीज़ ने लोगों को हिला कर रख दिया। अब अली अमीन गंडापुर और बुशरा बीबी निकले रात को, वो हज़ारा चले गए। हज़ारा में अली अमीन गंडापुर ने मीडिया से बातचीत की है, वहाँ पे उन्होंने एक खिताब किया है, और अली अमीन गंडापुर का पहले खिताब आप देख लें। गंडापुर ने ये कहा कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ हमेशा जबर और जुल्म किया गया। हम एक पुरअमन जमात हैं, हमने हमेशा हकीकी आज़ादी और जमहूरियत की बात की है, जिसके लिए हमारा एहतजाज और धरना जारी रहेगा। और जारी कहाँ रहेगा ये नहीं बताया। यानी जो एहतजाज जहाँ पे करना था, जहाँ पे धरना करना था, वहाँ से तो रात को अली अमीन गंडापुर आ गए। जब इतने सारे कारकुन गिरफ्तार हुए हैं तो अली अमीन गंडापुर क्यों गिरफ्तार नहीं हुए? मेरा सवाल यह है कि बेशुमार लोग गिरफ्तार हो रहे हैं तो आप भी गिरफ्तार हो जाए, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? आपने देखा कि जो बड़े बड़े नाम है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के, वो गिरफ्तार ही नहीं हुए। भी गिरफ्तार होना चाहिए था ना मौके से। क्या मौके से सिर्फ कारकुन गिरफ्तार होगा? मैं कारकुनों को मायूस नहीं कर रहा, मैं कारकुनों को बिल्कुल मायूस नहीं कर रहा। उन्होंने जो किया वो खराज तहसीन के लायक। इमरान खान का और कारकुनों का एक अपना अलग ताल्लुक है। ना कारकुन इनकी शक्लें देखने आए थे, ना कारकुन इन लोगों के लिए आए थे। कारकुन ना बुशरा बीबी को जानते हैं, ना अली अमीन को जानते हैं, ना बाकी लोगों को जानते हैं। कारकुन जानते हैं इमरान खान को, वो इमरान खान के लिए निकलते हैं, उसके लिए वोट डालते हैं। तो उनकी कुर्बानी अपनी जगह पे। लेकिन जिन लोगों ने इमरान खान के नाम के ऊपर इतने वोट लिए हैं, इतना नाम बनाया है, उन्हें इज्जत मिली है, असम्बलियों के अंदर जाकर बैठे हैं, उन्हें भी गिरफ्तारियां देनी चाहिए थी। और धरना अली अमीन ने कहा कि जारी रहेगा, तो वो कहाँ पर जारी रहेगा? रात को तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने धरना कॉल ऑफ किया है, और 5 लोगों की वो कमेटी है जिसने कॉल ऑफ किया था। मैंने आपको बताया था। गंडापुर क्योंकि उस वक्त ट्रैवलिंग में थे, शायद वो उसका हिस्सा नहीं थे, लेकिन शेख वकास अकरम और सलमान अकरम राजा और उसके अंदर जो बाकी 2 लोग हैं उसमें बैरिस्टर घोर हैं और उमर अयूब हैं। इन लोगों की गालिबन ये कमेटी है, और ये फैसला हो गया था कि जी हमने इसको फ़िलहाल कॉल ऑफ कर दिया है। लेकिन अली अमीन गंडापुर ने कहा जी कॉल ऑफ नहीं किया, ये रहेगा। उमर अयूब के साथ उन्होंने मिलकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उन्होंने कहा हमारे खिलाफ जाली मुकदमात बनाए गए, हमारा लीडर आज भी जेल में है, अदालतों से इंसाफ नहीं मिल रहा, पुरअमन एहतजाज हमारे पास वाहिद रास्ता था, हमें जलसे की इजाज़त दी नहीं जाती, ये धरना एक तहरीक है, हमें जलसे की इजाज़त नहीं दी जाती। पुरअमन लोगों पर धरने में गोलियां क्यों चलाई गई? हम पर तशद्दुद ना होता तो हमारे लोग भी जवाब ना देते। ये धरना अब बानी पीटीआई के इख्तियार में है। पूरे पाकिस्तान को बताना चाहता हूँ कि हमारा धरना जारी रहेगा, अब बानी की कॉल तक एहतजाज जारी रहेगा। कहाँ पर एहतजाज हो रहा है? अली अमीन गंडापुर साहब, धरना किस जगह पर देना है इसके बारे में कोई गाइडेंस उन्होंने नहीं दी, और एहतजाज किस जगह पे हो रहा है इसके बारे में भी उन्होंने नहीं बताया। अगर तो वहाँ एहतजाज जारी रखना है तो फिर वो जगह छोड़ी क्यों? वो तो बिल्कुल अब क्लियर है। और अगर कहीं और एहतजाज करना है तो वो जगह अनाउंस नहीं की गई। गंडापुर ने इल्ज़ाम लगाया कि 2 साल से तहरीक-ए-इंसाफ के खिलाफ फस्तायत जारी है। वैसे ये तो हकीकत है, इल्ज़ाम क्या है? उन्होंने कहा जी कि एहतजाजी मार्च में सोशल मीडिया पर फैलाया गया कि लाशें गिरी हैं, लाशें गिराने की बातें करने वालों को सबूत भी देने होंगे। यानी अली अमीन ने कहा हमारी तरफ से तो नहीं गिरी। मैंने आज बहुत सारे सहाफ़ियों से पूछा कि एक्चुअली चल क्या रहा है। उन्होंने कहा जी कि हमारी इतला के मुताबिक किसी एक भी पुलिस वाले को या रेंजर्स को या एफसी वाले को बुलेट इंजरी नहीं है। यानी अगर किसी को खरोच आई है या किसी को थोड़ी चोट लगी है या आंसू गैस की वजह से उसकी हालत ख़राब हुई है, तो जिन पुलिस वालों के साथ भी ये हुआ है या हाथापाई हुई उनकी कारकुनों के साथ, किसी एक को भी बुलेट इंजरी नहीं आई। यानी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के साथ जो बहुत बड़ी तादाद में लोग, लाखों की तादाद में पहुंच रहे थे, उनमें से किसी ने भी गोली नहीं चलाई। जबकि तहरीक-ए-इंसाफ के जो कारकुन अस्पतालों में पड़े हैं उनको बुलेट इंजरीज हैं। और जो डाटा पहले दिया गया
وہ ڈیٹا بعد میں ڈینائی کیا گیا، کیونکہ پہلے تو وہ پورا ڈیٹا آ گیا تھا کہ اتنے زخمی اس اسپتال میں پڑے ہوئے ہیں اور اتنے لوگ جو ہیں وہ ان کے شہداء کے نام بھی آ گئے تھے کہ یہ لوگ شہید ہو گئے ہیں گولیاں لگنے میں. لیکن اب اسپتالوں سے ڈیٹا چھپایا جا رہا ہے. میں ایک عجیب چیز آپ کو بتاتا ہوں. میں نے کرائم رپورٹنگ کی ہے 5-6 سال کی ہے لگاتار. جرنلزم کا میرا تقریباً 20 سال ہونے والے ہیں، لیکن کرائم رپورٹنگ میں نے 5-6 سال کی ہے. تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ جیسے ہی کوئی انسیڈنٹ ہوتا تھا تو سب سے پہلے ہمیں اسپتال سے ایک رپورٹ آتی تھی، پہلی رپورٹ، کہ ہمارے پاس اتنے زخمی اور اتنے ہمارے پاس جو ہے وہ لاشیں پہنچی ہیں. اسپتال جو پہلی چیز جاری کرتا ہے نا، وہ یہی کرتا ہے کہ ہمارے اتنے زخمی اور اتنی لاشیں پہنچی ہیں. اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں کہ ہمیں خون کی ضرورت ہے، یا فلاں کی حالت خراب ہے، یا اتنے لوگ جو ہیں ان کو یہاں شفٹ کرنا پڑے گا، یا ٹریٹمنٹ کی تفصیلات کیا ہوں گی، یا انجری کی نوعیت کی ہے. یہ چیزیں وہ بعد میں بتاتے ہیں. سب سے پہلے وہ یہ بتاتے ہیں کہ برپا اتنے زخمی اور اتنی لاشیں آئی ہیں. اسلام آباد کے جتنے بڑے اسپتال ہیں ان کے اوپر ایسا دباؤ ڈالا گیا ہے کہ تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ ہو رہا ہے کہ زخمیوں اور لاشوں کی تفصیلات، ابھی جب میں ریکارڈنگ کر رہا ہوں، ابھی تک اسپتال والوں نے حیران کن طرز عمل اختیار کرتے ہوئے ابھی تک لاشوں کی تعداد نہیں بتائی. کچھ عینی شاہدین، کچھ جرنلسٹ ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے لوگ ہیں، وہ یہ الزام لگا رہے ہیں اور بڑے وثوق کے ساتھ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ وہاں پہ جاں بحق ہوئے ان کی تعداد بہت زیادہ ہے اور لاشیں غائب کی جا رہی ہیں حکومت کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف لگاتار یہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کی جانب سے لاشیں غائب کی جا رہی ہیں. جبکہ جو پاکستان تحریک انصاف کے قافلوں کے ساتھ لوگ آئے تھے ان میں سے جو لوگ گرفتار ہوئے ان کے بارے میں آئیڈیا ہو گیا، پتہ چل گیا، کیونکہ کچھ کو عدالتوں میں پیش کیا گیا ہے. وہ جب عدالتوں میں لے کر آئے تو وہاں پہ بھی وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے، اور اتنی فستائیت کے باوجود انہیں جب دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا گیا تو وہ عمران خان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے ابھی بھی وہ کھڑے تھے، اور وہ بھی ابھی بھی ظلم اور فستائیت اور جبر کے خلاف وہ لوگ آوازیں لگا رہے تھے. یہ جیل کے اندر بھی میں نے دیکھا. اگر کسی کو لگتا ہے کہ ایسے تحریک دب جائے گی یا لوگ ٹوٹ جائیں گے تو ایسا ہوگا نہیں. اب بہت سارے لوگ لاپتہ ہیں ابھی تک، ان کے لواحقین انہیں تلاش کر رہے ہیں، اور جن لوگوں کے ساتھ وہ قافلوں میں آئے تھے وہ بھی انہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور سب پتہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ ایک ڈیٹا مرتب کر رہی ہے جس میں وہ بتائے گی کہ ان کے کتنے لوگ لاپتہ ہیں جو ابھی تک نہیں مل رہے. اور ممکن ہے کہ وہ واقعی میں پاکستان تحریک انصاف کا موقف ٹھیک ہو کہ لوگوں کو قتل کیا گیا اور اس کے بعد لاشیں چھپا دی گئیں. ماضی میں ایسی چیزیں جو ہیں ان کی مثالیں دنیا میں ملتی ہیں کہ لاشیں چھپا دی جاتی ہیں. لیکن اگر یہاں پہ ایسا ہوتا ہے تو یہ ایک بڑا عجیب و غریب اور انفارچونیٹ واقعہ ہوگا. پاکستان تحریک انصاف کا یہ کلیم ہے. علی امین نے خود کہا جی ہمارے سینکڑوں لوگوں کو زخمی اور قتل کیا گیا اور ان کے اوپر گولیاں چلائی گئیں. یہ میرے اوپر بھی حملہ ہوا ہے، میں خود ایف آئی آر کٹواؤں گا، علی امین گنڈا پور نے کہا. لیکن وہ تو اسلام آباد میں اٹیک ہوا ہے نا، تو آپ خیبر پختونخوا میں کیسے اس کی ایف آئی آر کٹوا سکتے ہیں؟ آپ نہیں کٹوا سکتے وہاں پہ ایف آئی آر. بہرحال ابھی جو صورتحال ہے اس میں یہ ہے کہ جو گرفتار لوگ ہوئے ہیں انہیں عدالتوں میں پیش کر دیا گیا. لیکن حیرت اس چیز پہ مجھے ہو رہی تھی کہ شفافیت کی آپ انتہا دیکھیے کہ یہاں لاشیں پڑی ہوئی ہیں، لوگوں کی لاشیں مل نہیں رہی، کئی لوگ جو ہیں وہ لاپتہ ہیں، ان کا پتہ نہیں چل رہا، اور خون ابھی تک جو ہے وہ دھویا جا رہا ہے سڑکوں سے. تو ایسے میں جو ہے وہ حکومت کے لوگ اور کچھ صحافی جو ہیں اور کچھ سیاستدان جو ہیں وہ ان کی شفافیت کا آپ عالم چیک کیجئے کہ وہ مذاق اڑا رہے ہیں، وہ تانے دے رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو. یعنی میں نے آپ کو پچھلے ویلاگ میں بتایا کہ اس قسم کی بربریت کر کے آپ دنیا کے بہترین لوگ جو کمانڈوز ٹرینڈ ہوتے ہیں ان کو آپ کھڑا کر کے آپ یہ چیزیں کریں، ان کو نہتہ کر کے ان کے اوپر گولیاں چلائیں، انہیں آپ آنسو گیس کے اس لیول کے شیل ماریں، ان کے اوپر ربڑ کی بلٹس چلاتے جائیں، اور وہ نہتے ہوں تو وہ وہاں نہیں کھڑے ہوں گے، وہ وہاں سے چلے جائیں گے. تو اسی طرح پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ بھی ہوا، اور جو کچھ کیا گیا، جس طرح آگ لگائی گئی، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ پہ. لیکن عالمی سطح پہ یہ آواز بہت زیادہ اٹھی ہے. عالمی سطح پہ نئے مطالبات سامنے آ رہے ہیں، اور جن میں سب سے بڑا مطالبہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے. یہ امریکی قانون سازوں نے، بائیڈن اور ٹرمپ انتظامیہ کے اہلکاروں نے اور ایمنسٹی انٹرنیشنل نے سابق وزیر اعظم عمران خان اور پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین عمران خان کی رہائی کا مطالبہ کرتے ہوئے حکومت پر زور دیا کہ پاکستان تحریک انصاف کے مظاہرین کے خلاف جو طاقت کا استعمال کیا گیا وہ غلط ہے. اس میں جو ٹرمپ کی انتظامیہ کے اس وقت ایک بڑے اہم، یعنی ٹرمپ کے آپ یہ سمجھیں کہ جو مین کچن کیبنٹ ہے اس کے ایک بڑے اہم رکن ہیں رچرڈ گرینیل، انہوں نے اس حوالے سے اپنے آفیشیل ٹویٹر پہ ایک خصوصی پیغام بھی جاری کیا ہے. اور ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ بڑے خاص آدمی ہیں، انہوں نے بلومبرگ کی رپورٹ شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ عمران خان کو رہا کیا جائے. زلمے خلیل زاد نے شرپسندوں کو دیکھتے ہی گولی مارنے کے حکم کی رپورٹ پر تشویش کا اظہار کیا اور انہوں نے بھی اس کے بارے میں بات کی ہے.
پھر کانگریس کی جو کانگریس وومن ہے راشدہ طیب، انہوں نے پاکستان میں جو کچھ ہوا اس میں انہوں نے کہا جی میں مظاہرین کے ساتھ کھڑی ہوں جو تبدیلی کے لیے احتجاج کر رہے ہیں، اور یہ جمہوریت کو دبانے کی کوششیں ہیں جو تشدد کیا جا رہا ہے سیاسی لوگوں کے اوپر۔ پھر اس کے بعد ایمنسٹی انٹرنیشنل کا ہے، پھر اور بھی کانگریس کے رکن ہیں، بہت سارے اور لوگ ہیں، یعنی یہ درجنوں کی تعداد میں لوگ ہیں جو پوری دنیا میں اس فسائیت کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں جو پاکستان میں رکھی گئی ہے۔ تو یہ زور پکڑتا جا رہا ہے عمران خان صاحب کی رہائی کا مطالبہ لگاتار زور پکڑتا جا رہا ہے۔ اچھا، اب میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے اور رکھ دیتا ہوں۔ ایک تو یہ جو ویڈیو ایک آ رہی ہے وہ بڑی دل خراش ہے کہ ایک نوجوان ہے وہ کنٹینر کے اوپر بیٹھ کے وہاں نماز پڑھ رہا ہے، یعنی اس کو وہاں جگہ ملی، اوپر پہنچ گیا تو وہاں اس نے کہا یہاں نماز پڑھتا ہوں میں، پتہ نہیں شکرانے کے نوافل پڑھ رہا تھا یا وہ واقعی اس کا نماز کا وقت تھا، وہ نماز ادا کر رہا تھا، تو وہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے، وہ کہیں بھی نماز پڑھ سکتا ہے نا۔ جنگوں کے اندر نمازیں پڑھی ہیں صحابہ کرام نے، گھوڑے کے اوپر بیٹھ کے بھی نماز پڑھی ہے صحابہ کرام نے، اور بہت سارے واقعات ہیں جہاں جہاں پہ نماز کی تو معافی نہیں ہے۔ اب وہ وہاں پہ کنٹینر کے اوپر نماز پڑھ رہا تھا اور وہ ایسے دعا مانگ رہا تھا، تو رینجرز کے اہلکاروں نے اس کو آ کے دھکے دینے شروع کیے۔ پہلے وہ دیکھ رہے تھے، ایک آیا اس نے آ کے دھکے دینے شروع کیا، اور وہ زمین پہ بیٹھ کے اس نے اس کو پش کرنا شروع کیا، اور زمین پہ بیٹھ کے اس لیے پش کیا کہ تاکہ میں نہ گر جاؤں، یہ گر جائے، اور اس کو نیچے گرا دیا۔ اس کے بارے میں جو اطلاع آ رہی ہے، میں نے ابھی پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں سے رابطہ کیا، میں نے کہا جی مجھے اس کا نام بتائیں بندے کا، اس کی تفصیلات دیں، تو انہوں نے کہا جی ابھی تفصیلات ہم اس کی اکٹھی کر رہے ہیں، لیکن یہ کنفرم انہوں نے کیا کہ جی اس کی گردن ٹوٹ گئی تھی اس شخص کی جس طرح یہ گرا ہے، کیونکہ یہ بالکل نیچے گر کے پھر اس کے بعد یہ الٹا ہو گیا، اور وہ 3 منزلہ وہ کنٹینر تھے جہاں سے وہ گرا۔ تو یہ بڑا ایک افسوسناک واقعہ ہے، بڑا دل خراش واقعہ ہے، یہ بڑی تکلیف دے رہا ہے۔ پاکستانی اس کو بہت شیئر کر رہے ہیں اور اس سے انہیں بڑی تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، اور یہ افسوسناک ہے، اور یہ کیمرے نے اس کو فلما لیا، اور اس کا جواب جو ہے وہ ضرور آنا چاہیے کہ ایک نماز پڑھتے ہوئے آدمی کو ایسے دھکیل کے نیچے پھینک دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ پاکستان جو ہے وہ اسلامک ریپبلک ہے، اور یہاں پہ وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کو اٹھا کے نیچے پھینک دیا، پٹک دیا، اور اس کی گردن ٹوٹ گئی۔ ناظرین، علیمہ خان صاحبہ نے کچھ سوالات اٹھائے ہیں، یہ وہ سوالات ہیں جو پچھلے ویلاگ میں نے بھی کیے تھے۔ ایک تو انہوں نے یہ پوچھا کہ شام ہوتے ہی جو مین کنٹینر تھا جس کو بعد میں آگ لگا دی گئی تھی، شام ہوتے ہی مین کنٹینر کا ساؤنڈ سسٹم اور لائٹس کیوں بند کر دی گئیں، یہ سوال اٹھایا گیا۔ دوسرا، ساؤنڈ سسٹم اور روشنی نہ ہونے کے باعث مکمل اندھیرے میں عوام کو ہدایات جاری ہوئیں، نہ کوئی رہنمائی فراہم کی گئی۔ یعنی میں آپ کو یہی کہہ رہا تھا نا کہ وہ ساؤنڈ سسٹم چلنا چاہیے تھا، روشنی چلنی چاہیے تھی، لوگوں کو گائیڈنس لگاتار ملنی چاہیے تھی۔ وہ کون تھا جس نے پاکستان تحریک انصاف کے اندر سے ہی وہ ساؤنڈ سسٹم بھی بند کر دیا اور روشنیاں بھی بند کر دیں، اور کارکنوں کو بالکل ایسے چھوڑ دیا کہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی کرنا کیا ہے، اور ان کے اوپر دونوں طرف سے پھر گولیاں چلنی شروع ہو گئیں۔ تو اگر کارکنوں کو 4 بجے کے بعد سے لے کر 9 بجے تک انہیں موٹیویٹ کیا جاتا، انہیں سمجھایا جاتا، وہاں سے اناؤنسمنٹ کی جاتی، لیکن کچھ بھی نہیں کیا گیا، زیرو ایکٹیویٹی تھی وہاں پہ۔ پھر انہوں نے کہا ہم نے ساری شام کنٹینر پر روشنی اور آواز چلانے کی درخواست کی، ہم بار بار یہ کہتے رہے کہ اس کو چلاؤ، لیکن ہدایت دینے والے لوگوں کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ اب انہوں نے نام تو نہیں لیا، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا جو مین کنٹینر ہے اس کا جو کنٹرول ہے خیبر پختونخوا حکومت کے پاس تھا۔ یہ کنٹینر ایک مرتبہ جب اس کو کہا گیا کہ بشرا بی بی کی جانب سے کہ آگے بڑھیں، اور علی امین گنڈا پور صاحب کا قافلہ آگے نہیں بڑھ رہا تھا، تو تب بھی یہ کنٹینر والا رک گیا تھا کہ جی مجھے آرڈر نہیں آگے جانے کا۔ تو احمد نیازی نے، جو میرے پاس عینی شاہدین نے بات بتائی ہے کہ احمد نیازی جو عمران خان صاحب کے رشتہ دار ہیں، انہوں نے پھر زبردستی آگے کنٹینر والے کو آگے بڑھنے کے لیے کہا۔ انہوں نے کہا نہیں تو ہم تجھے اٹھا کے باہر پھینکیں گے اور کنٹینر ہم خود چلا کر لے جائیں گے۔ تو اس پہ پھر وہ مجبوراً وہ آگے بڑھتا گیا۔ اب ناظرین، پاکستانی بہت پریشان ہے، لیکن میں انہیں ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں، آپ نے دل نہیں چھوڑنا، یہ بہت تکلیف کا موقع ہے۔ یعنی میں نے جو مناظر دیکھے ہیں، مجھے نیند بھی نہیں آ رہی تھی ٹھیک طریقے سے، واقعی بہت برا لگ رہا تھا، اور بڑی تکلیف ہے دل کے اندر کہ یہ ایسے نہیں ہو سکتا۔ 1% کی بھی امید نہیں تھی کہ اپنے ہی لوگوں کے اوپر سیدھی گولیاں چلا دی جائیں گی۔ ہاں، یہ تو پتا تھا کہ یہ آنسو گیس ماریں گے، سزا دینے کی کوشش کریں گے، لیکن کسی کی جان لے لیں گے اس کا آئیڈیا نہیں تھا۔ تو میں صرف یہ گزارش کروں گا اس مشکل وقت میں بھی، کیونکہ دیکھیں دل نہیں چھوڑنا چاہیے، یہ ملک آپ کا ہے، اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور نہیں کرنا، آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ تاریخ کی درست سمت میں کھڑے ہیں اور آپ ایک قیمت ادا کر رہے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کیجئے، اور آپ نے حوصلہ نہیں ہارنا۔ یہ ایک دن کا کام نہیں ہے، اور نہ ہی یہ جلدی ختم ہوگا۔ یہ ذمہ داری پرامن طریقے سے پاکستان کے نوجوانوں کو لینی پڑے گی۔ انہیں یہ پوری داستان ہر گلی میں،
ہر محلے میں کریا کریا ہر ایک گھر تک پہنچانی پڑے گی. لوگوں کو بتانا پڑے گا کہ ہمارے ساتھ کیسا ظلم ہوا ہے. یہ جعلی مینڈیٹ جو ہے یہ آج نہیں تو کل زمین بوس ہو جائے گا, یہ ہمیشہ نہیں رہے گا. آج ایک عام پاکستان کا مقابلہ جو ہے نا وہ صرف ظالموں کے ساتھ نہیں ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کا مقابلہ کن کے ساتھ ہے. آج جو ایک عام پاکستانی ہے جو دکھی ہے, پریشان ہے, اس کا مقابلہ الیکٹرانک میڈیا سے ہے. پاکستان کا 90% الیکٹرانک میڈیا کی طرف کھڑا ہے. اس کا مقابلہ پاکستان کے پرنٹ میڈیا سے ہے. وہ حکومت سے اشتہار لے کر وہ بھی عوام کے خلاف کھڑا ہے. بیوروکریسی سے مقابلہ ہے. بیوروکریسی کی اکثریت جو ہے وہ ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور جو انہیں کہا جاتا ہے وہ وہی کر رہی ہے. انہوں نے ظلم کے پہاڑ توڑے ہیں اور انہوں نے یہ نتائج بھی بدلے جو مینڈیٹ چوری کیا ہے. تمام صوبوں کی پولیس سے ہے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کی پولیس کیوں نہ ہو. عام آدمی کا مقابلہ ہر صوبے کی پولیس کے ساتھ ہے, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہے, بڑی بڑی سیاسی جماعتوں کے ساتھ ہے, سیاسی ایلیٹ جو بڑے خاندان ہیں ان کے ساتھ ہے. کچھ بیرونی مخالفت بھی ہے, بہت سارے کرپٹ ٹھیکیدار ہیں, بہت سارے اس نظام کے بینیفیشری ہیں, کرپٹ اشرافیہ ہے. یہ ایک لمبی فہرست ہے جو بے حس لوگ ہیں, ظالم لوگ ہیں. ان کا کتا بھی مر جائے تو بہت بڑی خبر بنتی ہے, ہیڈ لائن بنتی ہے. لیکن پاکستانی مارے جائیں تو کیڑے مکوڑوں کی طرح یہ اس کی خبر چلانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے, بلکہ یہ بات بھی نہیں پوچھ رہے, کوئی آواز بھی نہیں اٹھا رہا کہ اسپتال ڈیٹا کیوں جاری نہیں کر رہے. اس کے اوپر بھی کوئی بات نہیں کر رہا. لوگوں کے بچے شہید ہو گئے اور یہ ٹھٹھے اڑا رہے ہیں, مذاق اڑا رہے ہیں, تانے دے رہے ہیں. میں نے ایسی بہت ساری چیزیں پڑھی ہیں. پاکستان کا اتنا بڑا گروپ ہے جنگ گروپ, اس کی آپ صرف مین ہیڈ لائن پڑھیں تو وہ کیا لکھ رہا ہے کہ فائنل کال دینے والے دم دبا کے بھاگ گئے. حد ہو گئی. ویسے آپ نے وہاں فستائیت, ظلم اور جبر نہیں دیکھا. کیا پرویز مشرف نے بھی ایسے سیدھی گولیاں ماری تھی اسلام آباد ڈی چوک میں لوگوں کو؟ بھئی وہ بندوں کو مارتے تھے, کٹتے تھے, اٹھا کے لے جاتے تھے, گرفتار کر لیتے تھے, آنسو گیس کے شیل پھینکتے تھے, ٹارچر کرتے تھے. وہ ڈکٹیٹر تھا, اس نے سارا کچھ کیا تھا, لیکن اس نے سیدھی گولیاں یہاں پہ ڈی چوک میں نہیں ماری لوگوں کو کہ یہاں پہ لاشیں گری ہوئی ہوں. کیا اس طرح پہلے کبھی خون بہا تھا؟ لیکن حیرت ہے وہ تانا دے رہے ہیں ان لوگوں کو جو مظلوم ہے. تو مظلوم کا مذاق اڑانا, مظلوم کو تانا دینا, تو میں مظلوموں سے صرف ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہ معاملہ یہاں ختم نہیں ہوگا. یہ لوگ آج آپ کے زخموں پہ نمک چھڑک رہے ہیں, لیکن آپ ان زخموں کو یاد رکھیں, ان گولیوں کی آوازوں کو یاد رکھیں, ان ساری چیزوں کو اپنی طاقت بنائیں. کئی لوگ کہہ رہے ہیں یہ بھی لاشیں نہیں مل رہی, کچھ لوگ سب اچھا کا جو ہے اس کے اوپر رد عمل دے رہے ہیں. اس ظلم اور زیادتی کو آپ یاد رکھیں اور پرامن رہیں. اور اپنا پیغام آپ نے کیسے لے کر جانا ہے, ہر گلی محلے میں ہر جگہ پہ اپنا پیغام آپ پہنچائیں. یہ دنیا ختم نہیں ہو گئی, آپ کو پھر موقع ملے گا, آپ کو بار بار موقع ملے گا. یہ ملک آپ کا ہے, آپ ہی اس کے اوپر حکومت کریں گے, کوئی زبردستی اس پہ حکومت نہیں کر سکتا. میرا یہ ایمان ہے. اس ملک میں جمہوریت آئے گی, جمہوریت کے لیے آپ نے کوشش کرنی ہے, آزادی اظہار رائے کے لیے کوشش کرنی ہے, رول آف لا کے لیے کوشش کرنی ہے, بنیادی انسانی حقوق کے لیے کوشش کرنی ہے, عوام کی حکمرانی کے لیے کوشش کرنی ہے, اور ساری کوشش پرامن طریقے سے کرنی ہے. تیاری کریں, وقت کا انتظار کریں, وقت سب کا آتا ہے. زیادہ بہتر انداز میں اپنی آواز کو اٹھائیں. یہ جو چیزیں میں نے آپ سے ابھی ذکر کیا, جس میں رول آف لا ہے, جس کے اندر بنیادی انسانی حقوق ہے, آزادی اظہار رائے ہے, حقیقی جمہوریت ہے, یہ چیزیں اگر آپ پاکستان میں لے آتے ہیں پرامن طریقے سے, یا جیسے بھی یہ چیزیں پاکستان میں آتی ہیں, تو یاد رکھیں اس سے بڑا بدلہ اس نظام سے اور کوئی نہیں ہوگا. یہ پورا نظام اس بنیاد پہ چلتا ہے کہ جمہوریت کو کچل دو, جو بولتا ہے اس کو دبا لو, آزادی اظہار رائے نہیں ہونی چاہیے, رول آف لا نہیں ہونا چاہیے, طاقتور کو بچا لو, کمزور کو پھنسا دو. اگر یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں, اور ان کو ٹھیک کرنے میں ٹائم بھی لگتا ہے, تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے. کسی سے بدلہ کیا لینا؟ سب سے اچھا بدلہ یہ ہے کہ پاکستان کا وہ نظام بدلا جائے, وہ زنگ آلود نظام بدلا جائے جو ایسے لوگوں کو پیدا کرتا ہے جو ٹھٹھے اڑاتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں لاشوں کا. بہت بدقسمتی ہے. جب یہ چیزیں ٹھیک ہوں گی نا ناظرین, تو یہ ظالمانہ نظام اپنی موت آپ مر جائے گا. بس آپ نے دل نہیں چھوڑنا. اب تک لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا, اپنے چینل کا بھی. اللہ حافظ.